देवर को औरतें जीरो मीटर कहती थी। जिस औरत की शादी को कुछ अरसा गुजर जाता, वो भाग भाग देवर के पास जाती। देवर उसे जीरो मीटर कर देता। मेरी शादी को भी 12 साल गुजर चुके थे। एक रोज निकाब से चेहरा छुपाया और देवर के पास चली गई। बोला, भाई मुझे जीरो मीटर कर दो। मेरे तो होश ही उड़ गए जब देवर, मेरी शादी को 10 साल हुए थे, कि सास ससुर इंतकाल कर गए थे और उसके बाद बंटवारे का ऐसा शोर हुआ कि सब भाई अलग अलग हो गए। मेरे मियाँ ने भी एक छोटा सा मकान एक आम से मोहल्ले में खरीद लिया। बाकी का पैसा कारोबार पे लगा लिया। लेकिन शोहर का काम बस इतना ही था कि महीना का गुजर बसर अच्छा हो जाता। लेकिन हमारी जिंदगी में अयाशी नाम की कोई चीज ना थी। मैं बहुत फूंक फूंक कर पैसे खर्च करती। उन्हें दिनों मुझे अपने मोहल्लेदारों से ये पता चला था कि हमारे मोहल्ले में एक नई दुकान खुली है, जहाँ एक ऐसा शख्स बैठा है जो हर फन मौला है, औरतों को जीरो मीटर कर देता है। मेरे लिए ये बात बड़ी ही चौंका देने वाली थी। भला ऐसा भी औरतों के साथ क्या करता था जो जीरो मीटर ही हो जाती। मैंने अपनी मोहल्लेदार के मुंह से जीरो मीटर का लफ्ज सुना तो हंसने लगी। ये कैसा लफ्ज था जीरो मीटर, और भला औरतों को कोई कैसे जीरो मीटर कर सकता था। मैंने कहा, औरत ना हुई कोई मशीन हो गई। जैसे वो जीरो मीटर कर देकर कहने लगी, एक बार उसे मिलूंगी तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। वो औरत का इस्तेमाल भी एक मशीन ही की तरह करता है। हर वक्त उसकी दुकान पर औरतों का तांबा बंधा रहता था और बहुत सी औरतें मशीन की तरह उसके आसपास मौजूद रहती। मैंने उसकी बात हवा में उड़ा दी, क्योंकि वो मुझे बता चुकी थी कि वो शख्स पैसे लाखों में लेता है और मैं ठहरी गरीब सी बंदी यहाँ हफ्ते में एक से दूसरी दफा मुर्गी का सालन बना लेती तो मियाँ मुझे खा जाने वाली नजरों से देखता। उस रोज तो बेइज्जती के साथ साथ गलम गलोच भी सुन लिया करती। शोहर खाने के साथ साथ नींद भी हराम कर दिया करता। कभी शोहर से 1000 का जोड़ा लेने को कहती तो मुझसे कहता, बैंक में डकैती मार के ले आता हूँ, लोगों के पास चोरी करता हूँ, फिर ला दूंगा तुम्हें 1000 रुपए का जोड़ा। बेगम यहाँ तो हलाल की खा लो और आखिरत संवार लो, वरना तो चोरी चुकारी और बेईमानी से ही पैसा लाखों में मिलता है। बहरहाल मुझे मियाँ सा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं सुनना था, इसलिए फौरन चुप हो गई थी। मेरा शोहर 5 वक्त का नमाजी था। बाकायदगी से मौलाना का दर्स भी सुनता था। मजाल है कि जरा सी भी हीरा फेरी अपने कारोबार में करने की सोचने की कोशिश करता। और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों की तरक्की तो बिल्कुल भी नहीं होती। सीधा सीधा चलने वाले को तो कुछ भी नहीं मिलता। उंगली भी टेढ़ी करो तो घी बाहिर आता है। लेकिन ये बात मेरे शोहर को कौन समझ आता भला। 10 साल गुजर गए थे मुझे इस शख्स के साथ, लेकिन इस बात पर कभी हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं कहती कि थोड़ा बहुत होशियारी से बोलकर माल आगे पीछे किया करो, तुम्हारा खुद ही तो मुनाफा होगा। लेकिन मेरे शोहर ने मेरे ना सुननी थी और ना ही सुनी थी। हमेशा सच बोलकर माल बेचता और कम नफा ही जेब में आ लेता और उस सितम पर असल रकम को हाथ भी लगाने नहीं देता। इसी पर ही हमारा घर चलता था। रूखी सूखी दाल चटनी जो नसीब में होता वो बन जाता था। कई बार सोचा कि जोड़ जोड़ करके कुछ पैसे जमा करूं, अपने जहेज के फर्नीचर को पॉलिशी करूं, मगर कहाँ जी, यहाँ तो बच्चों की फीस मुश्किल दी जाती थी। मेरे 2 ही बच्चे थे, बेटा और एक बेटी। उनके अखराजात ही पूरे नहीं होते थे। इस पर एक ईमानदार शोहर मेरे पल्ले पड़ गया था, जो मेरी बात सुनता ही नहीं था। जिस हिसाब से बिजली के बिल बढ़ रहे थे, हमारे घर की लाइटें उसी हिसाब से बंद होने लगी थी। शोहर दिन भर बस एक ही पंखा चलाओ और एक ही बत्ती काफी है। एक रट हुआ करती थी। मोहल्ले वालों ने अपने घरों में कुंडे लगवाए हुए थे, मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे और कोई पूछने वाला भी नहीं था। एक बार मैं पड़ोसन के घर गई तो वो बच्चों समेत अपने कमरे में थी। मैं भी उसके कमरे में चली गई तो उस एसी चल रहा था। इस जून की गर्मी में मैं अपने लावा उगलते हुए किचन से बाहर निकली और पड़ोसन के घर से टमाटर उधार लेने गई तो हम अक्सर आपस में ऐसी आम घरेलू इस्तेमाल की चीजें लेते थे। लेकिन उसके कमरे में आते ही मेरी तबीयत बाग बाग हो गई थी। हालांकि जो काम मेरा मियाँ करता था, इत्तेफाक से पड़ोसन का मियाँ भी वही काम करता, लेकिन उसके ठाठ ही लग गए थे। कहने लगी कि अभी कल ही एसी लगवाया है और उसकी तार डायरेक्ट बिजली की तार से फिक्स करवाई है, इसलिए इसका बिल नहीं आता। ये सुनकर मैंने ठंडी आह भरी। एक मेरा मियाँ था कि 2 पंखे भी चलाने नहीं देता था। आधी रात मच्छर मारने में गुजर जाती और आधे पसीना पोंछने में। इतनी गर्मी थी कि पंखा भी आग बरसाता हुआ महसूस होता। पहले पड़ोसन की बात शोहर को बताई तो शोहर माथे पर घोड़ी डाले मुझे देखने लगा और फिर तेवरी चढ़ाए कहने लगा, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं भी ऐसी ही बिजली की चोरी करके तुम्हें एसी लगवाऊं
تو اپنا دماغ اس طرح سے صاف کر لو، میں کبھی بھی ایسی بے ایمانی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں آج تک تمہاری ایمانداری سے ملا کیا ہے؟ سب بھائیوں کو تو برابر کے حصے ملے تھے، اور دیکھو تو تمہارے بڑے بھائی کا گھر ہمارے گھر سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، چھوٹا تو ویسے ہی سنا ہے، لاکھوں میں کھیل رہا ہے، نہ جانے کیا کام کرتا ہے، لیکن دیورانی کے ٹاٹ باٹ دیکھ کر سارا ایمان تم پر اترا ہے، ساری شریعت پہ عمل کرنا تم پر ہی فرض ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، میں تنگی برداشت کر کر کے تھک چکی تھی، رات دن گھر کے سارے کاموں میں پڑی رہتی، کوئی ملازمہ نہیں تھی جو میری مدد کرتی، بس ایک رات کی ہی نیند تھی جو مچھر اور گرمی کی نظر ہو جاتی تھی۔ میں رونے لگی تو شوہر بھی خاموش ہو گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں رو دھو کچھ بھی نہیں کروں گی، میرے شوہر کے سر جو ایمانداری کا بخار چڑھا ہے وہ کبھی نہیں اترے گا۔ اگلے روز محلے کی ایک عورت نے محلے بھر کی خواتین کو دعوت پر بلایا تھا، اور مجھے بھی کہہ گئی تھی کہ میں لازمی اس کے گھر جاؤں گی۔ میرے پاس تو پہننے کے لیے ڈھنگ کا جوڑا بھی نہ تھا، جو بھی تھے 10 سال پرانے جہیز کے جوڑے تھے۔ مجھے نہ تو دعوت سے غرض تھی نہ ہی اس کی دعوت سے، ہاں لیکن مجھے اچھے کھانے بہت مرغوب تھے۔ عرصہ گزر گیا تھا بریانی کھائے ہوئے، میں نے بہرحال جیسے تیسے صاف ستھرے کپڑے نکالے، تیار کی اور اس عورت کے گھر چلی گئی، لیکن اس سے یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ واقعہ 0 میٹر کسے کہتی تھی؟ میں نے اس کے گھر جا کر دیکھا تھا، میری آنکھیں چندیاں گئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرا ہی نہیں، وہاں پر آئی ہر عورت کا یہی حال تھا۔ اس عورت سے ایسے ٹھاٹ باٹ کا راز پوچھا تو کہنے لگی، وہی جو عورتوں کو 0 میٹر کر دیتا ہے۔ میں تو اس کے پاس ہی گئی تھی، یہ سن کر تو جتنی بھی عورتیں تھیں سبھی اس شخص پر گرویدہ ہو چکی تھی، اور سچ پوچھے تو دل ہی دل میں بھی اسے داد دے کر رہ گئی تھی۔ کیا کمال کا بندہ تھا! میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک بار میں اس کے پاس چلی جاؤں تو میں تو شدید اس عورت سے زیادہ ٹھاٹ باٹ رکھوں گی۔ بہرحال میں جس نیت سے گئی تھی، اس عورت اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کھانا تک بھول گئی تھی۔ واپس آئی تو میرے اعصاب پر وہ شخص سوار تھا، بس بات طے کر چکی تھی کہ مجھے اس سے ملنا تھا، اس لیے میں نے خود ہی اپنے کمر کو کس لیا تھا۔ میں نے یہ کیا کہ اپنی حالات کے پیش نظر بریانی بنا کر بیچنی شروع کر دی۔ میں کھانا بہت اچھا بناتی تھی، آہستہ آہستہ میری بریانی مشہور ہونے لگی۔ میں بریانی بنا کر ڈبوں میں ڈال دیتی، میرا بیٹا گھر کے قریبی بازار میں لے جا کر بیچ دیتا، اور ان پیسوں کو میں جمع کر لیتی، کیونکہ مجھے بھی اس شخص سے 0 میٹر ہونا تھا جس کی دھوم ہمارے محلے کی عورتوں میں مچی ہوئی تھی کہ وہ عورتوں کو 0 میٹر کر دیتا ہے۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا شاید اب تک شوہر کی کمائی پر ہی صبر شکر کر کے بیٹھی ہوتی، لیکن اب میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ دن رات محنت کروں گی، پیسہ کماؤں گی اور پھر 0 میٹر ہو جاؤں گی۔ اس لیے پہلے تو میں روز کی 5 کلو بریانی بناتی اور پیسے سنبھال لیتی، باقی کی بچی کچی بریانی بچے کھا کر خوش اور راضی ہو جاتے۔ پھر میرے دل میں لالچ آ گیا تھا، اور پھر میرا مقصد بھی تھا۔ میں نے 5 کی بجائے 10 کلو کی بریانی بنی اور ڈبوں میں بھر کے بیٹے کو دے دی۔ میرے پاس اس دن ڈبل پیسے آئے تھے اور میں بے حد خوش تھی۔ آہستہ آہستہ میری بریانی کی مقدار بڑھنے لگی تھی، اور اب میں تھکنے بھی لگ گئی تھی۔ میرا آدھا دن گھر کے کاموں میں گزر جاتا اور باقی کا کچن میں۔ چہرے کی ساری رونق اور خوبصورتی کچن کی نظر ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، کام کر کے میں نڈھال ہونے لگی تھی، لیکن میرا مقصد جو تھا مجھے ہر حال میں پورا کرنا تھا، اس لیے ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھتی اور کام پر لگ جاتی۔ ایک بار میری ایک پڑوسن آئی اور کہنے لگی کہ 0 میٹر والے نے نئے آفر لگائی ہے، 2 مہینے تک جو بھی عورت اس کے پاس 0 میٹر ہونے آئے گی وہ اسے خاص ڈسکاؤنٹ دے دے گا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھیں چمک گئی تھی، پچھلے 2 ماہ سے میں کافی پیسے جوڑ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے؟ کہ کہنے لگی 50%۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن میرے پاس ابھی پیسے کچھ کم تھے۔ میں نے سوچا ابھی 2 مہینے کی آفر ہے، 1 مہینے میں اور ایک اور کما لوں گی۔ اب تو جہاں میں ایک بریانی بناتی تھی میں نے 3 وقت بنانی شروع کر دی۔ میرا بیٹا بھی مجھے کہنے لگا تھا کہ اماں بس کر دو، میں اسکول سے آتا ہوں تو میری جو ڈیوٹی شروع ہوتی ہے مغرب ہو جاتی ہے۔ کہا بیٹا امر مہینے کی مشقت برداشت کر لے، پھر تو تیری ماں 0 میٹر ہو جائے گی، میری جان کو بھی سکون آ جائے گا۔ بیٹا مجھے تعجب سے دیکھتا
اور ساتھ ہی مسکرانے لگتا۔ میری اس بات پر اب مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جانے بھی دو اماں، اب اس عمر میں تم 0 میٹر بن کر کیا کرو گی؟ اور وہ شخص مجھے ویسے ہی ڈھونڈنے لگتا ہے، عورتوں کو ایسے ہی باتوں سے بے وقوف بناتا ہے اور عورتیں بے وقوف بنتی چلی جاتی ہیں۔ بیٹی کی بات سنی تو میرے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ میں اس کے کان کو مروڑ کر کہنے لگی، دھت تیری کی، ابھی تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ معاشرے میں اس عورتوں کی عزت ہوتی ہے جو 0 میٹر ہوتی ہیں، اور تم اپنی ماں کے ساتھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہو۔ چلو نکلو یہاں سے، جو کہہ رہے ہو۔ اپنا کان مسلتا بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا اور جاتے ہوئے کہنے لگا، میں بناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ تم کن چکروں میں پڑ چکی ہو، مگر اس سے پہلے ہی میں نے اپنا چپل اتار کر بیٹے کو مار دیا تھا۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس روز مجھے 3 گنا زیادہ منافع ہوا تھا اور میں خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ 1 ماہ تک میں دن رات محنت کرتی رہی۔ میری بریانی کا ذائقہ تو لوگوں کو کافی پسند آنے لگا تھا۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہو چکے تھے جن کو میں نے ہاتھ نہ لگانے دیا تھا۔ آخر کو میرے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ میں ان سے 0 میٹر کروا سکتا۔ میں نے وہ سارے پیسے لیے اور ایک بڑی سی چادر اوڑھی تاکہ اس شخص کے پاس جا کر 0 میٹر ہو سکوں۔ میں نے پڑوس کی عورت کو اپنے ساتھ لیا اور اس شخص کی دکان پر جانے لگی۔ دل میں خوف تھا کہ شوہر نے بھانپ لیا تو نہ جانے کیا کہے گا، مگر چلتی ہوئی عورت کے ساتھ جب اس دکان تک پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دکان تو بڑی خوبصورت تھی۔ اندر داخل ہوئی تو عورتوں کی قطار بندی ہوئی تھی۔ وہاں پر کام کرنے والے ملازمین بھی عورتیں سے ہی، نہ جانے ایسا کیا راز تھا جو شخص کے پاس عورتوں کے ہجوم تھے۔ میں خوشی خوشی دکان میں داخل ہو گئی۔ حرارت اس کمرے میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور ایک کانچ کی کھڑکی بھی موجود تھی۔ جو ہی میں نے اس کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اندر تو میرا دیور بیٹھا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ 0 میٹر کرنے والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ میرا دیور ہی تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلی۔ جب گھر آ کر ہانپنے لگی، بچے میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ بیٹا کہنے لگا، اماں 0 میٹر ہو کر آ گئی ہو۔ میں تو کچھ بولنے کے لیے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی میرا دیور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا اور میری دیورانی کے تو کسی سے مزاج نہیں ملتے تھے۔ مجھے تو آج پتہ چلا تھا کہ میرا دیور یہ کام کرتا ہے، لیکن مجھے ہر حال میں 0 میٹر ہونا تھا۔ فوراً پیسے لیے اور اگلے روز ایک بار پھر دیور کی دکان پر پہنچی۔ میں نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، بڑا برقع لے کر چہرہ ڈھک کر رکھا تھا تاکہ میرا دیور میرا چہرہ نہ پہچان سکے۔ جو ہی میرا نمبر آیا اور میں اندر گئی تو دیور مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بتائیں آپ نے کیا چیز 0 میٹر کروانی ہے؟ مجھے ہچکچاہٹ آنے لگی اور بولی کہ مجھے اپنا پورے گھر کو 0 میٹر کروانا ہے، اگر آپ کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ شخص کہنے لگا، میں آپ کو کچھ ایسے مشورے دوں گا اور پھر اپنے ماتحت لوگوں کو بھیجوں گا کہ وہ آپ کا گھر بالکل 0 میٹر کر دیں گے۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ دیور پہچان نہ سکا کہ میں اس کی بھابھی ہوں، جبکہ وہ تو مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ جب مجھ سے پیسے مانگے تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں پورے گھر کا 0 میٹر کروا رہی تھی اور انہوں نے صرف ایک چیز پر 50% ڈسکاؤنٹ دیا تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے دوگنے پیسے مانگے میں بوکھلا گئی تھی اور کہنے لگی، ایسا مت کریں، میں نے بریانی بیچ کر پیسے اکٹھے کیے ہیں اور اب آپ میرے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال دیور اندر سے بولا کہ ان کا 50% ہی 0 میٹر کر دو، تو وہ لوگ بھی مان گئے تھے۔ میں خوش تھی۔ اس روز گھر آئی تو ابھی بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جو ہی دروازہ کھولا سامنے وہی دیور کھڑا تھا۔ دیور کا چہرہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے کام کرنے والے ملازم داخل ہوئے۔ دیور میرا چہرہ دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ بھابھی، اگر آپ کو گھر 0 میٹر کروانا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی، میں مفت میں کر دیتا۔ کہتے ہیں انسان لالچ میں آ کر اندھا ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے گڑھا کھود ہی لیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا دیور تو یہ کام کرتا تھا، میں نے اپنا شوہر گوا دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گی، اور میرا شوہر حلال کماتا تھا، چاہے تھوڑی کماتا تھا، ہمارا اس سے گزارا ہو جاتا تھا۔ اب تو میں کہیں کی نہیں رہی تھی۔ اب تو میرا دیور مجھے پیسے دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ صحیح کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہے اور لالچ کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ ناظرین، اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔